फरमाओ थोड़ी सी। हुक्म था तामील होगी, इबादत वफा हो गया। बड़ा ढेर सारा सफ़र करके मैं आपकी नौकरी के लिए हाज़िर हुआ हूँ। सामने इतनी अजीम सादात, अज़ादार, बुज़ुर्ग, बड़ी खूबसूरत हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा है। इतने जाने पहचाने शख्सियात हैं कि 50 मिनट लग जाएंगे मैं अगर एक बंदे का नाम लूँ। बादशाह तशरीफ़ फरमाए, मीर इकशाल के मखदूम तशरीफ़ फरमाए, आप अज़ादार तशरीफ़ फरमाए, सादात उज़ाम जहाँ जहाँ से भी आए हो। सूरह मुबारक के बाद शुरू कर दिया जी। सूरह मुबारक है वल्लैल से आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। लफ्ज़ों के एतबार से, हरफों के एतबार से अगरचे ये आयत छोटी है, लेकिन विलायत के एतबार से ये आयत क़यामत है। जो हाथ उठ गया है उस हाथ को मैं कितने सलाम दूं। इतने जज़ा मिलेगी तुम्हें इस मजलिस की। हर मजलिस की जज़ा होती है, लेकिन इस हबस में, इस गर्मी में आपका इश्क ताज़ा है तो ये यकीनन करम है हुसैन का। तो मैं इस हबस में कौन बैठ भी नहीं सकता बंदा। आपको मैं सलाम कर रहा हूँ। इस आयत में अल्लाह ने अजीब व गरीब अंदाज में बात सजी एहसान याद करा रही है तौहीद नस्ल आदम को। हाथ बांध खड़ा हूँ, तर्जमा समझ में आ गया तो फिर यहीं पे फैसला करेंगे कि कितनी देर पढ़ना है, वरना कोई घंटा वाजिब नहीं होता। हुक्म होता है, वो तामील वाजिब होती है, लेकिन घंटा पढ़ा तब जाता है जब आप तवज्जो फरमा लें। अल्लाह कहते हैं मेरा हबीब ये आदम के नालायक बच्चों को मेरा पैगाम दे। हाँ, झांग दी मिट्टी नो मेरा सलाम, शोर कोट दी धरती नो मेरा सलाम। हाथ ऊंचे हैदरी। ये आदम के बच्चों को मेरा पैगाम दे। क्या अल्लाह कहता है जर्रे से लेकर अर्श तक। सुभान अल्लाह। अब तो हर चेहरे में ज़ियारत भी हो जाएगी। गर्मी महसूस ना करना, थोड़े से विलायत का लुत्फ लेना। हबीब जर्रे से लेकर अर्श तक, चींटी से लेकर हाथी तक, हाथी से लेकर बशर तक, बशर से लेकर मलक तक, मलक से लेकर कुर्रूबीहीन तक। हबीब 18,000 आलमीन पे जिन्स पे मेरा सवाल कर कि मैं अल्लाह किसी का हमसाया नहीं कि उसके हुकूक का ख्याल करूं। क्या हो गया है? अच्छे बोलते बोलते क्यों पीछे हट गए हो? मैं तो तुम्हारे सहारे पे चल पड़ा था। मैं अल्लाह किसी का हमसाया नहीं कि उसका ख्याल रखूं। मैं अल्लाह किसी का मकरूज नहीं तो उसे कर्ज लौटा दूं। मैं अल्लाह किसी का बेटा नहीं कि उसकी इज्जत करूं। ना मेरा कोई बेटा है कि मैं उसकी तरबियत करूं। मेहरबानी मेहरबानी, आए जी आए जी आए जी। इतनी तवज्जो फरमाओ कि मैं खुश हो जाऊं। बस ज़्यादा दाद ना देना, सिर्फ तवज्जो के चेहरों पर नजर आ जानी चाहिए। इस गर्मी में आपका बैठना मौज है, दाद देना तो फिर बड़ी बात है। अल्लाह कहते हैं मैंने जर्रे से अर्श तक, अर्श से लेकर कुर्रूबीन तक 18,000 आलमीन में से किसी जिन्स का कुछ भी नहीं देना। जब देना नहीं है तो फिर इनसे सवाल तो करना कि इन्हें रिस्क देता हूँ, शिफा देता हूँ, जिंदगी देता हूँ, हयात बख्शी है, जज़ा देता हूँ, सिला देता हूँ, दुआएं कबूल करता हूँ। जब देना नहीं है तो फिर देता क्यों हूँ? उठ के भी बोलो तो हक अदा नहीं होता, ना भी बोलो तो मैं राजी खड़ा हूँ। फरमाया इब्तिगा वजह रब्बिल आला, शुक्र करो या कुफ्र करो, जो कुछ भी देता हूँ वजहुल्लाह के सदके में देता हूँ। जो हाथ उठा है ये हाथ सैयदा से खैरात ले रहा है। जो हाथ बुलंद हो गया है आपकी दुआएं न मुर्शिद। जरा हाथ चास दी बेजान हाथ ऊंचे हैदरी। अल्लाह दुआ दुआ सैयद। मैं आपको सुभान अल्लाह कहूँ, मैं सलाम कर रहा हूँ आखिर हलाली को सलाम। हिको नारा मारे, हिको नारा मार हैदरी।
داد دے کے پھنس گئے ہو. میں مطمئن ہو گیا کہ خریدار ہیں، ورنہ تو پھر جو بھی ہوتا، لیکن آپ نے حد کر دی. جو کچھ بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں. میں اس بندے کو شیعہ گھر کا بچہ ہی نہیں مانتا جس کے سامنے وجہ اللہ کا لفظ لیا جائے اور اسے پتہ نہ چلے. پچھلے سرداری راضی بیٹھے ہو جی، کبھی کبھی حد چاہ لیا جاتا کہ ہاں ایسے ہے نا جی، ایسے ہے نا جی کہ وجہ اللہ کا نام آیا، ہمارے گھر کے بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ بات ہمارے مرشد علی کی ہو رہی ہے. وجہ اللہ ہے علی. سید بادشاہ میں تھوڑے کنیز دا پتر ہاں. ایک مینوں اج گارنٹی دیو، پہلی دفعہ پہ منگدا کہ گل میں شروع کرن لگا تے میں پہلی دفعہ کرن لگا. تسی دعا چ کرو بھی یہ سن لو تے میں دعا ہی کرنی ہے. سرکار مصطفیٰ بیٹھے مسجد نبوی کے ممبر پر، بھری پڑی ہے مسلمانوں سے رسول کی مسجد. سرکار نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ میرے امتیوں، میں آج تمہیں ایک بہت بڑی بات بتاؤں. انہوں نے کہا سرکار آپ کا ہر کلام ہی عظیم ہوتا ہے. فرمایا آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں عظیم تر بات کروں. سرکار حکم ہے. آپ نے دعا کی ہے. سرکار فرماتے ہیں میں تمہیں درس دے رہا ہوں، بلکہ حکم دے رہا ہوں کہ جب بھی تم اللہ سے وجہ اللہ کے صدقے میں کچھ مانگو تو پھر جنت سے کم نہ مانگنا. واہ 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 واہ، آپ کی دعا جی، آپ کی دعا جی، ہر ہاتھ بلند ہو گیا ہے. سادات سید بادشاہ جی گارنٹی مل گئی آپ کو. ہاتھ اونچے چاہے جڑا رزق علی دا کھاندا ہے دری. اللہ اکبر، نوکر جو ہو گیا. سلام کر رہا ہوں جی، جیتے رہے. جب بھی وجہ اللہ کے صدقے میں کتاب، عربی، عبارت، املا، انشاء، گرامر، 6-7 ذمہ داریاں میری ہیں. ہدایت کا دروازہ میرا نہیں ہے، وہ نجف کے شاہ کا ہے. جسے علی دے جسے نہ دے اپنی مرضی کا مالک ہے. میرا کام، کیونکہ بندہ شک میں مادر سے لے کر 100 سال کا بھی ہو جائے نا تو سید نمک علی کا چاٹ چاٹ کے پلتا ہے. اور مجلس حسین علیہ السلام علی کے نمک کے حد ادا کرنے کی بہترین جگہ ہے. بس یہیں سے کوشش کر، ہمیں بھی اور آپ بھی کر رہے ہیں کہ تھوڑا بہت جتنا حق ادا ہو سکتا ہے، وہ تو نہیں سکتا مکمل. وجہ اللہ کے صدقے میں جب بھی اللہ سے کچھ مانگو تو جنت سے کم نہ مانگنا. بلا تشبیہ ساری امتیوں نے ہاتھ باندھ لیے. انہوں نے کہا سرکار ہے حد کر دیا آپ نے. انہوں نے کہا سرکار ہماری جرت تو نہیں کہ ہم کہیں جی کیوں، لیکن اپنی علم کے اضافے کے لیے، معرفت میں اضافے کے لیے سوال کر سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہارے مقدر میں پہلے جنت نہیں لکھی ہوئی تو پھر وجہ اللہ کے صدقے میں واجب ہو جائے گی. ہاتھ چایا کرو یار، خیرات مل دی نبو ہے امیر المومنین کو. ہاں بات شروع ہو گئی ہے. سادات عظام سے میں نے گارنٹی لی ہے زندگی میں پہلی مرتبہ ممبر پر. ضرورت میری نہیں لیکن انہوں نے مہربانی کی کہ دے دی، بس انہیں کے بھروسے پہ کھڑا ہوں. سرکار فرماتے تمہیں ایک بات بتاؤں. انہوں نے کہا جی حکم. اور میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، میں بھی بتاؤں بات. اچھا. سرکار فرماتے ہیں اپنے مسلمانوں سے، امتیوں سے کہ خضر کا نام سنا ہے؟ خضر کا؟ انہوں نے کہا جی بالکل یاد ہے. کون؟ موسیٰ کا استاد، اپنے دور کا چھوٹا سا اتنا سارا ولی جناب خضر. یہ ولی ہے، نبی نہیں ہے. اتنا سارا ولی ہے میرے مولا علی کے مقابلے میں. ویسے تو ولایت ہی ہے لیکن علی کے مقابلے میں بس اتنا سارا ہے. چلو جاتے جاتے آپ کو خضر کی حقیقت سے بتاؤں تاکہ آپ دعا دے دیں، داد نہ دینا. خضر کی حقیقت کیا ہے؟ موسیٰ کا استاد. اور حقیقت پتہ کیا ہے؟ تیرے علی کے 6 درجے کا نوکر ہے اور 12ویں کی فوج کا سپاہی ہے. ہاتھ جس چاہے اس بارے میں تو خیرات نہیں. سرکار فرماتے خضر کا نام سنا؟ جی بالکل یاد ہے. سرکار فرماتے کان یمشی فی السوق من اسواق بنی اسرائیل. ایک دن خضر بنی اسرائیل، تھکے ہوئے تو نہیں ہو نا،
ایک دن خضر بنی اسرائیل کے بازاروں میں سے ایک بازار میں پیدل جا رہے تھے، سامنے ایک سوالی آ گیا مانگنے والا۔ اب سوالی کو کیا پتا یہ خضر ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں۔ اس نے بلا تسبیح خضر کے سامنے ہاتھ پھیلایا، کہتے مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ جناب خضر سوالی سے کہتے جس اللہ کا تو نے مجھے واسطہ دیا ہے اسی اللہ کی قسم میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ دو قدم خضر آگے چلے، پھر سوالی وہی آ گیا۔ اس نے پھر کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ فرمایا پہلے بھی تمہیں کہا ہے کچھ نہیں دینے کے لیے۔ تیسری مرتبہ سوالی پھر آیا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ جناب خضر نے بلا تسبیح جبے کی جیب نکال کے اسے دکھائی کہ یہ دیکھ لے بھائی، کچھ دینے کے لیے نہیں۔ پنڈال اٹھ کے بولے تو حق ادا نہیں ہوتا، جبریل آ کے مجھے واہ واہ کرے تو داد تھوڑی ہے۔ مشکل دور کا میں خطیب ہوں، کفر شرک غلب نصیریت کے پنجرے میں بند ہو کر آپ کے عقیدے کی وکالت کرتے ہیں، پھر یہ قوم شاباش نہ دے تو دکھ بہت لگتا ہے۔ پورا پنڈال میں سے ایک بندہ بولے تول کے، کہنے والا مصطفیٰ ہے، اعتراض کرنا ہے تو اپنے نبی پہ کر، جعفر کو گالی نہ کہی۔ جناب رسالت معاف فرماتے جب اس نے جیبیں دکھائیں کہ دینے کے لیے کچھ نہیں، سوالی نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں خالی تو میں کیا کروں، تجھے وجہ اللہ کا واسطہ کچھ دے۔ ہاتھ جڑا چوے ہیں، ہاتھ بہ کے سنائے، بیٹھے جی تاکہ پچھلے چہروں کی بزیارت کروں جی، بہ کے سنیا جی، آج میرا دل ہے تو عشق تسی اٹھ دیو، لیکن بیٹھ جی، تجھے وجہ اللہ کا واسطہ۔ نبی صاحب حسین علیہ السلام دی قسم ہے بوضو حسین دے ممبر تے حاضر ہاں، چودہ حاضر تے ناظر ہیں، وہ سمیوی ہیں بصیری ہیں، اور میں نے سن دے بیٹھن میں دے دے بیٹھن۔ خدا نے کسے گنہگار تے لعنت نہیں کی تھی، جھوٹے تے کی تھی اس میں جھوٹ بالو خدا دی لعنت دی زد دے چاہوں۔ حسین دی ماں میرے تو ذاکری کھس لوے، ایڈی بڑی بد دعا میں اپنے آپ کو پیا دینا، تو نہ بولے تو مجرم بطول نہیں، ناراض ہوتے بھامے راضی ہو، کہنے والے رسول ہے۔ خضر نے کہا تجھے وجہ اللہ کا واسطہ مجھے کچھ دے۔ اس وقت جناب خضر نے دونوں جیب پھر نکال کے اسے دکھا، کہتا ہے تو دیکھ لے میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن تو نے واسطہ اتنا بڑا دیا ہے کہ تجھے خالی بھی نہیں بھیج سکتا۔ سوالی کہتا ہے جب ہے کچھ نہیں تو کیا دے گا؟ رسول فرماتے اس وقت خضر نے سوالی سے کہا تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بردہ فروشوں کے بازار میں وجہ اللہ کے صدقے میں فروخت کر دے۔ جس نہیں چاہیا اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے، باقی جڑا یہ سارا مہمان ہے جن جب پھیپڑا ٹھیک ہے اچھا بولے حیدری، ہاں جرا ہاتھ ہون تک بلند ہے، میں سلام پہ کرتا جی۔ حسین راضی ہوں نے حسین دی جی کر ہاں جڑا اس حبا سے ہاتھ چاہی بیٹھے خالی نہیں جا سکتا۔ مجھے بردہ فروشوں کے بازار میں وجہ اللہ کے صدقے میں فروخت کر دے۔ اب اسے کیا پتا یہ خضر ہے، اس نے بازو پکڑا، بردہ فروشوں کے بازار لے گیا، 500 درہم کے عوض خضر بک گیا۔ خریدنے والا خرید کے گھر لے گیا، بنی اسرائیل کی قوم کا ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ 6 7 8 دن جناب خضر اس کے گھر رہے۔ جناب خضر 8ویں دن کے بعد کہتے ہیں یار تو نے خریدا ہے مجھے، قیمت دی ہے تو نے میری، مجھے کام بتا۔ اس نے کہا جی کیسے کام بتاؤں، آپ کی سفید داڑھی پر ریش پر مجھے حیا آتی ہے۔ فرماتے تو شرم نہ کر، تو کام بتا۔ اس نے کہا جی میں سفر تجارت پہ جا رہا ہوں اپنے شہر سے باہر، چند دنوں کے بعد میں واپس آؤں گا، میرے آنے تک لبن، لام بے نون لبن، لبن عربی میں کہتے ہیں کچی اینٹ کو، کچی اینٹیں بناتے رہے نا، میں نے گھر بنانا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ 1 ہفتے کے بعد چند دنوں کے بعد وہ تاجر واپس لوٹا، قد شیدہ بنیانا، اس کا محل تعمیر تھا۔ کیا بات ہے ان ہاتھوں کی جو ہاتھ سیدہ دی بارگاہ بلند پہ ہوندے۔ جی کراں بھائی جان، جی کراں سرکار،
قد شید بنیادن، کون کہے گا کہ شیعہ قوم تھک گئی ہے؟ سلامت رہے آپ، اس کا محل تعمیر تھا۔ جناب خضر کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے آ گیا، تو کون ہے؟ اس نے کہا تجھے اس سے کیا، میں جون بھی ہوں، اپنا کام بتا۔ کہتے تجھے اللہ کا واسطہ مجھے بتا تو کون ہے؟ جناب خضر کہتے تو کام بتا، تو نے قیمت دی ہے میری، خریدا ہے مجھے، تجھے اس سے کیا غرض ہے؟ اب جو بندہ بولے جنت کے دروازے تک اس کا مقروض مرشد ممنون مقروض، قبر میں جب میری پہلی ملاقات اپنے مرشد علی سے ہوگی، شور کوٹ والوں جنگ والوں، میں آپ کے نام کے لے کے گواہی دوں گا کہ مولانا نے اس جملے پر حد کر دی تھی، چونکہ لفظ وہی ہے جو دوبارہ رہا ہے، دوبارہ آنے کا جس نے لطف لے لیا وہ علی کو ضرور سلام کرے گا۔ جب خضر کہتے تو کام بتا، خضر کی جوتی پر ہاتھ رکھ کے زمین پہ بیٹھ کے یوں ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں جس کے صدقے میں تو بکا ہے نا، تجھے وجہ اللہ کا واسطہ۔ ماں حسین دی راضی ہوئے، جڑا ہاتھ چودہ پہ ہاتھ سیدہ مخدومہ تو خیرات پہ لیندے، ہکو نعرہ ماری ہاتھ اچھے حیدری۔ ہاں جھولی چاہ کے دعا پہ دینا تھا حسین دے ماتمیاں، تجھے وجہ اللہ کا واسطہ۔ جناب خضر کہتے ہیں پھر وہی قسم، پھر وہی واسطہ۔ خضر کا نام سنا ہے؟ اس نے کہا جی، تو میں انا الخضر، میں خضر ہوں۔ کہتا ہے موسیٰ کا استاد ہو کر، اللہ کا ولی ہو کر بکا کیوں ہے؟ فرمایا وجہ اللہ کے صدقے میں۔ اس نے کہا اتنا بڑا کوئی واسطہ ہے یہ کہ ولی ہو کر پردہ فروشوں کے بازار میں آ گیا، اتنا وجہ اللہ کی عزت کیوں کرتا ہے؟ جناب خضر کہتے تو نے مجھے آزاد کر دیا، میں جانے لگا ہوں، میرا پھیپڑا ٹھیک ہے، پھیپڑا ٹھیک ہو تو سر اٹھانا، نہ ہو تو پھر حسین سے خیرات مانگنا۔ جناب خضر کہتے میں جانے لگا ہوں، لیکن جاتے جاتے میں تیرا مہمان رہا ہوں پورے چند دن، لیکن جاتے جاتے میں تجھے اجر دینے لگا ہوں مہمان نوازی کا، کہ تو نے میری عزت بہت کی ہے۔ یاد رکھ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی عدالت میں عرش کے سامنے پیش ہوگا، جس کے چہرے پر نہ گوشت ہوگا، نہ خون ہوگا، نہ چمڑا ہوگا، کڑکڑاتی ہوئی صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا۔ عرش کا پایا پکڑ کر وہ بندہ اللہ سے کہے گا پروردگار، دنیا میں تو میں بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین تھا، میرے حسن کے چرچے تھے، میدان معاشر میں میرا حسن کدھر گیا؟ عرش سے آواز آئے گی بکواس بند کر، میں تیرے حسن کو کیسے قائم رکھوں؟ تو نے دنیا میں میرے چہرے کی عزت کی تھی۔ سلام ہے یار، سلام ہے یار اس مٹھی نو جڑا ہاتھ چویا بھیجانے ہاتھ محتاج نہیں ہو سکتا، جس ہاتھ نہیں چاہ سکے اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے، باقی جیڑا یہ سارے مہمان ہے ہاتھ اچھے حیدری۔ ہکو نعرہ مار، ہکو نعرہ مار، ہاتھ اچھے حیدری۔ ایک دو ترائے ہاتھ گھڑ لئیے نا جڑے خیرات لینے پہ، ہاں نہیں گنی دے ہوں۔ ہر بندہ خوش ہے الحمدللہ، ہر چہرے پر ولا کی بہار ہے، ہر پیشانی پر ولایت کی چمک ہے۔ الہی آمین، دعا کرتے رہنا۔ فرمایا وجہ اللہ کے صدقے میں جب بھی اللہ سے کچھ مانگو، تھکے ہوئے تو نہیں ہو، پریشانی تو نہیں ہے، مہربانی تو جنت سے کام نہ مانگنا۔ پنکھوں کا انتظام وہ کر رہے ہیں، پھر تو مزہ آئے، اتنا ہی ہے راتی۔ اچھا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے۔ بات یاد آ گئی ہے، کر دوں آپ کے اور میرے دوسرے مولا حسن سخی جب بابا کی شہادت کے بعد منبر پر بیٹھے نا، خلافت کے منبر پر، تو بیعت شروع ہو گئی سرکار کی، تو ٹھیک ہے میرے مولا کا ایک درباری شاعر تھا، وہ دربار میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے میرے مولا کی مدحت میں شعر پڑھا، سرکار نے اسے ڈانٹا، اس نے کہا مولا پہلے آپ تارا تھے آج چاند ہو گئے، پہلے چاند تھے آج سورج ہو گئے۔ سرکار نے ڈانٹا، فرمایا یہ تو میری تعریف کر رہا ہے، اس کا مطلب پہلے میرا رتبہ کم تھا۔
کیا بات ہے نہ تھا دی جڑے اتنے قریب ہیں بھائی جان بہت مہربانی یار. فرمایا خلافت کے تخت کی وجہ سے مجھے شرف حاصل نہیں ہوا. سجدے کرے خلافت جسے میں حسن نے قبول کیا ہے. 3 جملے کہے ہیں. یہ جھولی اٹھا کے کھڑا ہوں, حسین کا ذاکر بھی ہوں, آپ کے عقیدے کا چھوٹا سا وکیل بھی ہوں, مہمان بھی ہوں, مسافر بھی ہوں. جتنے شیعان حیدر قرار مرشد علی کے ماننے والے بیٹھے ہو, آپ کے معصوم مولا کا حکم ہے مہمان جو مانگے اسے خالی نہیں بھیجتے, مسافر جو مانگے اسے خالی نہیں بھیجتے. مہمان اور مسافر سمجھ کے مجھے خالی نہ بھیجنا, چونکہ بات حسن سخی کی ہے. سرکار فرماتے ہیں یہ تخت خلافت کی وجہ سے مجھے فخر نہیں. 3 جملے میرے مولا نے فرمایا فخر بی جدی فی قلب من لا قلب لہو و ابی وجہ من لا وجہ لہو و امی حجاب من لا حجاب لہو. فرمایا میرے لیے فخر صرف اتنا ہے کہ میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل ہی کوئی نہیں. ہاتھ تھلے نہیں کرنے, ہاتھ تھلے نہیں کرنے, ہاتھ تھلے نہیں کرنے. غازی دا واسطہ نے ہاتھ تھلے نہ کرے جائے. فرماتا میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل ہی کوئی نہیں. وہ ابھی وجہ من لا وجہ لہو. فرمایا میرا بابا اس کا چہرہ ہے جس کا چہرہ ہی کوئی. ہاں وہ امی حجاب من لا حجاب لہو. فرمایا میری ماں اس کا پردہ ہے. ہاں ہون جڑا بولے اس احسان کیتا ہے. مہربانی سر. ہاں کیسر جی وہ جی میری ماں اس کا پردہ ہے جس کا پردہ ہی کوئی نہیں. علی ہے وجہ اللہ. زندگی علی کی امانت ہے. جتنے بھی بیٹھے ہو نا ایک گل کوئی نہیں, تمہارا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے علی والوں کا. اللہ نے عہد میثاق میں ہم سے کہا تھا میں تمہیں ولایت علی دے رہا ہوں, تم مجھے کیا دو گے؟ ہم نے لکھ کے دے تھے کہ ہم سر دیں گے. تو شہادت ایگریمنٹ ہے توحید کے ساتھ, وہ ہونا ہی ہونا ہے. ہاں یہی تو وجہ ہے کہ جب رجت ہوگی میرے 12ویں مولا آئیں گے تو جو مومن اپنی طبعی موت مرے, بیمار ہوا اور دنیا سے چلا گیا, اسے سرکار قبر سے اٹھائیں گے. چونکہ تیرا اللہ کے ساتھ معاہدہ تھا شہید ہونے کا, جیسا میرا ہم رکاب ہو کے جنگ کر اور شہادت والا معاہدہ پورا کر. اور جو اس دنیا سے شہید ہو کہ ہمارے گئے ہیں عزادار, انہیں میرے مولا اٹھائیں گے کہ تم اپنی باقی زندگی پوری کرو. سر پیارا نہیں ہے, بس علی دل میں رکھنا. وجہ اللہ علی, اللہ کا چہرہ ہے علی. یہ زبان تو چہرے میں ہے نا, آنکھیں بھی چہرے میں ہیں, کان بھی چہرے میں ہے. جب تو نے کہہ دیا کہ میرا چہرہ علی ہے تو یہ پھر علیحدہ کیوں کہا؟ ہاں کہ میری زبان بھی علی ہے, میرے کان بھی علی ہے, میری آنکھ بھی علی ہے. اللہ کہتے تیرے جیسے جہلوں کو سمجھا رہا ہوں جو اندھیرے میں ٹامکتوں یا مارتے ہیں, علی کے بارے میں چون چون کرتے رہتے ہیں, انہیں سمجھا رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں تو علی کے ذریعے. شاباش یار حد کر دیے شور کوٹ میں. میں سنتا ہوں تو علی کے ذریعے, میں بولتا ہوں تو علی کے ذریعے. مولا آپ کو سلامت رکھے. دلیل دینے لگا ہوں. خندق کا میدان, جنگ احزاب, عمرو ابن عبد ود علی کے مقابلے میں آیا. یہ واحد جنگ ہے جہاں علی پیدل گئے. بچہ بول پڑا ہے یار. وہ گھوڑے پہ سوار تھا, میرے مولا پیدل. سرکار اس کے سامنے پہنچے. عمرو کہتا ہے تعارف کرا, تو کون ہے؟ جنگ ہے نا, میری مٹی ہے, میرا وطن ہے. انگلینڈ ہویا تو میں شکوہ نہ کرا, اتنے بڑھتا ہے. گل ایڈی چنگی ہے تو سمجھے نا صرف جنگ نے, مٹی تاثیر تو آڈی ہے. سرکار فرماتے ہیں کیا؟ اس نے کہا تعارف کرا. سرکار فرماتے ہیں پہلے کدی لڑے ہیں؟ ہاں واہ جنگ, واہ شجی, یہ میرا چنا ہے نا, ہاتھ اچھے ہے دری. پہلے کبھی لڑا ہے؟ اس نے کہا لڑا ہے, میں 500 بندے سے اکیلے لڑتا ہوں. مولا فرماتے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے تیری پہلی جنگ ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ سرکار فرماتے تجھے جنگ کے آداب کے نہیں پتا؟
میں زمین پہ کھڑا ہوں، تو گھوڑے پہ بیٹھا ہے، پہلے زمین پہ آ، پھر بات کر۔ علماء نے لکھا ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، جتنے سفید ریش بزرگ میرے باپ بیٹھے ہیں، جتنے سادات عظام ہیں، میں ان کی کنیز کا بیٹا ہوں، یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں۔ صرف بزرگ ضرور بولنا، نوجوانوں سے معافی مانگوں کہ شاید میں نہ سمجھا سکوں، بزرگوں کی کمال کی بات ہے۔ یہ لعنتی گھوڑے سے اترا، اس نے غصے میں نا گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی تاکہ روب جمے علی پر کہ میں بھاگنے نہیں آیا۔ جب میرے مولا اس پہ غالب آئے نا تو سرکار نے اس کا سر بعد میں کاٹا، پہلے اس کی ٹانگ کاٹی۔ فرماتے ہیں میں عادل امام ہوں، یہ گھوڑے کا بدلہ ہے۔ ہاتھ وہ چبد ہے جن چھت غازی دالا میں صحیح، حسین دی ماں تیری نیاز قبول فرمائے، ہاتھ اچھے حیدری دعا۔ میں امام ہوں، یہ گھوڑے کا بدلہ ہے۔ اے جو علی، اب بات آ گئی ہے، جو علی، جعفر دیتا ہی واہ 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 واہ، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں واہ 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 واہ۔ آپ اس حبس میں اتنا تعاون میرے ساتھ کر رہے ہیں، یہ کرشمہ ہے، یہ معجزہ ہے میرے مرشد علی کا، ورنہ اتنی حبس میں نہ بیٹھا جاتا ہے، نہ پڑھا جاتا ہے، نہ سنا جاتا ہے۔ یہ کرشمہ ہے، حسین کی ماں آپ کو جزا عطا فرمائے گی۔ جو علی جانور تک کا خیال رکھتا ہے، وہ ماتمی کو جہنم جانے دے گا؟ ہاتھ جڑا نہیں چاہ سکیا، جنہی چھاتے اللہ میں ہاتھ اچھے حیدری۔ اللہ اکبر، جیوہ پہ سین راضی ہونے، عزتہ ہونے، گھر آباد ہونے، اور آخر حلالی تک، دیوارل تک، باہر تک میں سلام پہ کر دوں۔ 70 حملے، 70 حملے عمر نے میرے مرشد علی پہ کیے، 70۔ ہر حملہ علی نے روکا، عین اللہ علی، اذن اللہ علی، لسان اللہ علی، یاد ہے نا؟ جو اس نے 17واں حملہ کیا نا آخری، وہ آپ کے بچے جانتے ہیں، ابھی آپ پہنچ جائیں گے۔ میرے مولا نے اس کا نیزہ چھینا، ہوا میں پھینکا، وہ جا رہا ہے جیسے نیزہ آنکھوں سے ہوا نا اوجھل عمر کی آنکھوں سے۔ اس نے کہا یا علی خود رکھ لیتا۔ اتنا میرا قیمتی نیزہ تھا، نہ میرے پاس رہنے دیا، نہ خود رکھا۔ علی فرماتے ہو لعنتی تو صرف لڑ رہا ہے، میں لڑ بھی رہا ہوں، 18,000 عالمین کی ہر جنس کو دیکھ بھی رہا ہوں۔ صدقے جامعہ کی دیا لے لوگاں تے، صدقے جامعہ جنہیں دل چ ملا جاتے علی، ان کی آوازیں سن بھی رہا ہوں۔ عمر کہتے جی کیا ہوا؟ علی فرماتے تو نے مجھ پہ حملہ کیا نیزے کا، ادھر دجلہ دریا میں مگر مچھ نے، آگیا نا یاد، مچھلی پہ حملہ کیا، مچھلی نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے۔ ایک دو تین چار پانچ ہاتھ، جتنے ہاتھ بلند ہو گیا ہے، اے حسین کی قسم ہے، میں اسلام آباد ٹوریا مرشد تے انگلینڈ ٹور گیا، ایک شیعہ بدا لبدا، ایک حلالی موالی بدا لبدا، جڑا اگلی اشارے تے گل نہیں ہے اشارہ، او دی میں نے قیمت دے وے، لبیا نہیں، جب گھروں لب بنجے تے باروں کیوں کھڑے منگوں؟ جب اس نے کہا نا میں کیسے مانوں کہ دجلہ کی مچھلی نے پکارا، وہیں کھڑے کھڑے بلا تسبیح میرے مرشد علی عمر سے کہتے ہیں دیکھ میں صدقے، اور میرے گھروں میں اتنی قیمت مل گئی ہے یار، میرے اپنے نے میں نے شاباش دے دیتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو جیوے 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 جیوے، آج بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مولا قبول فرمائے۔ دیکھ عمر نے دیکھا بلا تشبیہ، مچھلی آگے مگرمچھ پیچھے، بلا تشبیہ مگرمچھ نے پنجہ اٹھایا ہوا ہے کہ مچھلی کو دبوچوں، اسے لقمہ بناؤں۔ عمر دیکھ رہا ہے کہ پیچھے سے میرے مولا کا پھینکا ہوا نیزہ مگرمچھ کے مغز میں لگا، وہ فنار ہو گیا، مچھلی تیر کے چلی گئی۔ ایک بات آ گئی ہے، مجھے 18-19 سال ہو گئے شبیر مولا کی نوکری کرتے ہوئے، تمہارے عقیدے کی وکالت کرتے ہوئے، زندگی میں پہلی مرتبہ یہ لفظ کہنے لگا ہوں، لیکن ابھی آیا ہے، میں نے پڑھا نہیں۔
جو لفظ جہاں القاہ ہو معصوم کا فرمانے اسی منبر سے جاری کر دو. وہ ہے آپ کے حق کا تو پھر آپ کو سنا دیتا ہوں. جو علی کافر کو غیب دکھا سکتا ہے وہ خود غیب نہیں جانتا. کیا بات ہے نا تھا دے جڑے ہاتھ مشکل گلتے بلند ہوئے ہو یار اوکھی گلتے چوے ہو. یہاں تک واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ علی نے نیزہ پھینکا مگر مچھ مر گیا. یہاں تک آپ کا سنا ہوا ہے بلکہ اکثریت نے پڑھا بھی ہوگا. لیکن اب فیصلہ دو, فیصلہ دو نا. علی کہاں کھڑے ہیں؟ خندق میں. خندق کہاں ہے؟ مدینے. دجلہ کہاں ہے؟ عراق. کون بولے ہیں جی پہلے؟ مرشد ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے. پھر علی مسلح پہ تو نہیں بیٹھے, جنگ میں کھڑے ہیں. یہ بات تھی جو 5-7 بندے بول پڑے ہو. کوئی حالت آرام میں نہیں ہے علی, بالکل انتہا ہے مصروفیت کی کہ دشمن کے مقابلے میں ہے. کافر امر کو داد دے رہے ہیں, رسول کے امتی علی کو واہ کر رہے ہیں, جنگ کا شور ہے, ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے. ابھی موسم شروع ہو گیا اور آپ کے چنا میں ہے جا کے مچھلی خریدنا, مچھلی پھیڑ کے دیکھنا, چیر کے. مچھلی کے پھیپھڑے نہیں ہیں کیونکہ بولا جاتا ہے پھیپھڑے کے زور پر. ہائے ہائے جڑے اپڑ گئے ہو, کیا بات ہے. پھیپھڑے نہ ہوں تو آواز نہیں نکلتی, صرف سوچا جاتا ہے. مچھلی کے پھیپھڑے ہی نہیں, ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے. تو جب مگرمچھ نے حملہ کیا پھر مچھلی بولی نہیں کہ یا علی مدد کر, مچھلی نے سوچا. اگر اس جملے تے بولو گے تو ٹھیک ہے, ورنہ گرمی اتنی ہے کہ میرے پاس بہانہ ہے. پوری قیمت ملے گی تو جعفر دے تو ساری رات بھی کہو تو نوکری کرتا رہے گا. قیمت ایک رتی بھی کم ہوئی تو مصعب سن, مجھے چھٹی دے, جسے پسند کرتے اسے سن. مچھلی نے سوچا کہ یا علی میری مدد کر. اگر تیرے اس علاقے میں بیٹھ کر کوئی بندہ تجھے کہے تو شور کوٹ میں رہتا ہے, تو جھنگ میں رہتا ہے, تو میرک میں رہتا ہے, تو مغری میں رہتا ہے, تیرا اتنا اونچا مکان ہے, علی نجف میں رہتا ہے, تو کہتا ہے یا علی مدد, تیری آواز سنے گا, اسے تھپڑ مار کے کہنا جو دجلہ والی مچھلی کی سوچ سن سکتا ہے وہ میری آواز نہیں سن. واہ 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 واہ. سین راضی ہوئی کہو تو بس کر دیں, کیونکہ تم نے جانا آنا شروع کر دیا تو پھر چھٹی کریں. نوکر جی ہاتھ اچھے چھوے جی حلالی حیدری. آئے آئے وجہ اللہ علی جی, نوکر جی, عین اللہ علی, لسان اللہ علی, ید اللہ علی. اللہ ہی رزق دیتا ہے لیکن لینے دینے کا پتہ ہے نا. مجھ سے یہ بچہ کہے کہ مجھے نظر ہے اللہ نیاز حسین 1000 روپیہ دو تو جیب میں پاؤں ڈالوں گا, ہاتھ ہی ڈال کے دوں گا نا. دیا ہاتھ سے جاتا ہے. شاباش یار, جاتے جاتے لوٹ آئے ہو. دیتا اللہ ہے, ہاتھ علی ہے. لینا علی کے ذریعے پڑے گا. وہ حق ادا کرو یا نہ کرو, علی بڑا کریم ہے, وہ دشمن کو زیادہ دیتا ہے کیونکہ دولت گمراہ کرتی ہے نا. اپنے موالیوں کو روک روک کے رکھتا ہے, بچے رہے. ہاں مولا کی قسم جاگتے رہنا جناب. دوسری دلیل
چلو کسی سے اللہ بولا یا نہ بولا، خدا پہلے تو یہاں سوچو کہ جو اللہ کہ بولا آدم سے ڈائریکٹ نہیں بولتا، وہ جبریل سے ڈائریکٹ بولتا ہے کہ بولا مہربانی کلے تسی پہلے میں نصیحت دے دی، جبریل سجدہ کرنے والا ہے، آدم کو سجدہ ہوا ہے، وہ آدم سے ڈائریکٹ نہیں بولا تو جبریل سے بولتا ہے سدرہ کے نیچے، یوں کہاں پر ہے جبریل؟ اللہ سدرہ پہ رہتا ہے کہ جبریل سے بول پڑتا ہے؟ آئے میں صدقے جاؤں یا علی کیا کریں، میرے بس میں کچھ نہیں، ورنہ میں علی دے دشمن رزق بند کریں کرا، وہ علی کی مرضی ہے جسے دے نہ دے۔ حسین کی قسم ہے، مسجد نبوی کا محراب ہے، محراب میں بیٹھے حسین کے نانا، بلا تشبیہ رسول باندھ رہے ہیں امامہ، چند قدموں کے فاصلے پہ کھڑا ہے جبریل، کوئی آیت لے کر آیا، کوئی آیت لے کر آیا، سرکار کو مصروف دیکھا تو جبریل رک گیا، سرکار فارغ ہوں تو پیغام دوں، سرکار امامہ باندھ رہے ہیں، جبریل سوچ رہا ہے میں نہ ہوتا تو یہ قرآن کون لاتا، یہ سوچ رہا ہے، بس اس نے سوچا، سرکار نے پیچ روکا، شور کوٹ ہے لکھنؤ ہے، فرمایا جبریل جی 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 سرکار کیا سوچ رہا ہے؟ مولا میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں نہ ہوتا تو یہ قرآن کون لاتا، گل بڑی سونی ہے، میز دیہات میں کو نہیں مارنا، گل بڑی بڑی ہے۔ سرکار فرماتے اتنا جو قرآن لانے پہ تو گھمنڈ کر رہا ہے، بتا سکتا ہے یہ لاتا کہاں سے ہے؟ صدقے اس نے کہا سرکار آپ کے تو علم میں ہے، سدرہ سے اوپر میں جاتا ہی نہیں، سدرہ کے نیچے ایک نوری قبہ ہے، قبے کے آگے ایک نوری پردہ ہے، پردے کے اندر سے جو آواز آتی ہے وہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ فرماتے کبھی پردہ ہٹا کے دیکھا ہے؟ چلے نہ جانا بھائی، کہتے سرکار پر جل جائیں گے، فرمایا آج ہم اجازت دیتے ہیں نہیں جلیں گے تیرے پر۔ حکم مصطفیٰ کی تعمیل میں جبریل نے پرواز کی، پلک جھپکنے سے پہلے اس نوری پردے کے سامنے کھڑا ہے، بلا تشبیہ اپنا ملکوتی ہاتھ جبریل نے مصطفیٰ کے حکم کی تعمیل میں پردے میں ڈالا، پردہ ہٹاتا آیا، ہٹاتا آیا، ہٹاتا آیا۔ کتنی قسمیں کھاؤں جو آپ مطمئن ہو جائیں، بطول کی چادر کی قسم، حسین کے خون کی قسم، یوم الجمعہ ہے آج کے امام زمانہ کے اسم مبارک کی قسم، ولایت امیر المومنین کی قسم، جناب عالیہ کی رضا کی قسم، سجاد مولا کی امامت و عظمت و ولایت و عصمت کی قسم۔ ابھی بھی کوئی شک کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ جبریل نے پردہ ہٹاتا آیا، ہٹاتا آیا، ہٹاتا آیا، ہٹاتا آیا، ہٹاتا آیا، ہٹاتا آیا، ہٹاتا پردہ ہکا پکا جبریل کھڑا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ وہاں علی بیٹھے امام آباد۔ تھک گئے ہو نا، احسان کرو نا، نو کرتے ہاتھ چاہو نا یار، مہربانی کرو نا۔ فوراً زمین پہ پلٹا، منظر بدلا ہوا ہے، جسے پردے میں دیکھا تھا وہ بھائی جان محراب میں ہے، جسے محراب میں دیکھا تھا، کیا بات ہے، میرے کتنے قریب تھے آپ، وہ پردے میں ہے، کبھی نبی وہاں، علی یہاں، کبھی علی وہاں، نبی یہاں ہانپتا کانپتا محمد کی جوتی پر اپنی ملکوتی پیشانی رکھ کے کہتے ہیں سرکار پیغام دیتے بھی خود ہو لیتے بھی خود ہو، مجھے درمیان میں کیوں پھنسایا ہوا ہے؟ فرمایا تو اس لیے سید الملائکہ ہے کہ تو ہمارے دروازے کا چوکیدار ہے، ٹھیک ہے؟ کسی سے ختم ہو گئی میری پڑھائی، کسی سے بولا یا نہ بولا۔ ایک رات ایسی آئی جب اپنے محبوب سے اللہ خود بولا، ڈائریکٹ، شب معراج، پہنچ گئے ہو نا؟ سرکار سفر کرتے 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 حجاب احدیت کے قریب پہنچے، جسے لطف لینا آتا ہے، کیونکہ لطف لینا بھی ایک فن ہے جو ہر بندے کو نہیں آتا، لیکن جھنگ نو بہت آندہ ہے، مہربانی کرنا۔ چلتے چلتے پردے کے قریب پہنچے، سرکار نے پردے سے باہر بیٹھ کے کہا السلام علیکہ یا ربی، پروردگار میرا سلام۔ پردے کے اندر سے آواز آئی علیکہ السلام یا حبیبی، محبوب ہمارا بھی سلام۔ جیسے آیا نا سلام کا جواب، حسین کے پاک نانا نے پردے سے کان لگایا، یہ تو بول رہا ہے؟
نوکر واہ موالی علی دے سادات عظام دے ہاتھ چم گئے تو میری دعا بن گئی. ہکو نعرہ مار, ہکو نعرہ جمار, نعرہ حیدری. مہربانی یا علی. یہ تو بول رہا ہے جی, وہ پہ یہ تو بول رہا ہے. ہاں حبیب ہم بول رہے ہیں, جو ہم پہ بولا اس نے کمال کیا. میں یہاں پہ آیا, آپ میرے ہاں آئے. میزبانی کا پہلا تقاضا ہے, میزبان کا پہلا جو تقاضا ہے مہمان کے لیے وہ یہی ہے کہ وہ پوچھتا ہے خیریت سے آ گئے, کوئی راستے میں تکلیف تو نہیں ہوئی, کوئی راستہ پوچھنا تو نہیں پڑا. ہر میزبان مہمان سے پوچھتا ہے. اللہ نے بھی رسول سے پوچھا, حبیب جبریل کی نوکری پسند آئی, براق کی سواری اچھی لگی, رف رف کی سواری کی, حوروں کے ترانے سنے, انبیاء کا پروٹوکول پسند آیا, فرشتوں کا استقبال اچھا لگا, جنت کوثر تسنیم سلسبیل کی سیریں کی, جہنم میں جلتے ہوئے علی کے دشمن دیکھے. اس گل تے جڑا بولے اسے احسان کیتا نو کرتے ماں حسین دی راضی ہونے. رسول کہتے ہیں پروردگار کیا فائدہ اتنے بڑے انتظام کا, جبریل کی نوکری, رف رف کی سواری, براق کی سواری, انبیاء کا استقبال, فرشتوں کا پروٹوکول, حوروں کے ترانے, جنت کوثر کی سبیلیں, ساری سیریں, اتنی بڑی رات, انتظام و احتشام, کیا فائدہ؟ حبیب کیا ہوا, کیا فائدہ؟ ہاتھ تو ملا, ہاتھ ملا. یہ سپیکر لفظ لے گئے, میرا ہاتھ لگ گیا, ورنہ تسی نال آوے, ہاتھ ملا. علامہ آغا نسیم باز صاحب کی بلا کے مولا مزید درجات بلند فرمائے. جملہ ان سے میں نے چکوال میں سنا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہاتھ والی بات کو جان بوجھ کے تبدیل کیا. ابھی بھی ہاتھ والی بات رہنے دے, پہلے پوچھ تو صحیح تجھے بلایا کیوں ہے. حکم اللہ کہتے ہیں حبیب جو بچہ جس کے گھر میں آتا ہے اس کی تعلیم, خرچہ, سواری, لباس گھر والے کے ذمہ. جی پروردگار حبیب میرے گھر میں علی کے علاوہ کون آیا ہے؟ مجھے تیری بیٹی سیدہ کا رشتہ چاہیے اپنے علی کے لیے, اس لیے تجھے یہاں پہ بلایا ہے. ہاتھ 4 گن سو تے خیرات مل سی, کولی تے بیٹھی ہے میری مخدومہ, ہاتھ 600 تے خیرات مل سی. لیکن جتنے سادات عظام تشریف فرما ہے ان کی منت کروں گا کہ قیامت کے دن اگر سید مجھے شاباش نہیں دیں گے, قیامت کے دن آپ کی دادی زہرا کو میں شکایت لگانے کا حق رکھتا ہوں. بی بی کیسی اولاد تھی آپ کی جو تیری فضیلت سن کے نوکر کو شاباش نہ دے سکے, امتی نہ بولے میں ان سے راضی کھڑا ہوں. حبیب مجھے علی کے لیے رشتہ چاہیے تیری بیٹی سیدہ کا. رسول نے وہیں بیٹھ کے کہا پروردگار اتنے چھوٹے سے کام کے لیے تو نے اتنا بڑا انتظام کیا, تو جبریل کے ذریعے زمین پہ پیغام بھیجتا, میں فاطمہ کا رشتہ علی کے نام لگا دیتا. پردے سے آواز آئی حبیب تو بھی میرا محبوب نہ ہوتا, میرا مہمان نہ ہوتا, میں تجھ سے سخت لہجے میں بات کرتا. حبیب جبریل کی زبان میں اتنی طہارت ہے کہ وہ فاطمہ کا رشتہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاتھ ہو بھی تے چامی, ہاتھ ہو بھی تے چامی سیدات و خیرات لمی. جیبوں پر ماں حسین دی راضی ہوں. دعا دعا سلام بھی کر رہا. جی بھائی جان, جی بھائی جان, ہر حلالی کو آخر والے بیٹھے کھڑے سب کو سلام کر رہا ہوں. دعا کرائے. حسین راضی ہوں. رسول کہتے ہیں کتنی داد دی, حد کر دی. رسول کہتے ہیں چل پروردگار جلال میں نا اسی رشتے کو پکا کرنے کے لیے نا ہاتھ ملا. حبیب پھر وہی ہاتھ والی بات, تو جانتا ہے نا میرا جسم نہیں ہے, میرا بدن ہوتا میں مکے چل کے آتا. ہائے ہائے بے بدن ہونا تو جانتا تو ہے. رسول پردے کے قریب اٹھے. حضرت مالک اشتر علیہ السلام امیر المومنین کی فوج کے جرنیل, اور حضرت مالک کے بارے میں میرے مرشد علی کا فرمان ہے. علی فرماتے ہیں جیسے میں محمد کے لیے تھا ویسے مالک میرے لیے ہے. ان کے پڑ پوتے نے کتاب لکھی ہے, حضرت مالک اشتر کے پڑ پوتے نے, انہوں نے یہ 70 لکھی ہے, پر 70 تو نہیں حد کر دی ہے. رسول کہتے ہیں پروردگار میں تیرا لگتا کیا ہوں, محبوب ہے تو میرا,
فرماتے ہیں پھر کبھی کبھی محبوب ناز کرتے ہیں، محب برداشت کرتے ہیں، ہاتھ ملاتا ہے یا پردہ ہٹاؤں؟ ہاں، کہنے والے سرکار مصطفیٰ ہے، فرماتے بلا تشبیہ پردہ سرکا، بلا تشبیہ ایک ہاتھ پردے سے بہ رہا ہے، مجھے دیکھنا ہے، سننا نہیں ہے، دیکھنا ہے۔ بلا تشبیہ رسول کے ہاتھ نے خدا کے ہاتھ کو پکڑا، بطول کے پاک بابا نے اللہ کے ہاتھ کو پھیرنا شروع کیا، پردے کے اندر سے واضح، حبیب یہ کیا کر رہے ہو؟ پروردگار تیرے مکمل سارے پورے ہاتھ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، سیدہ کی عزت کی قسم ہے، جیسے ہوا نا اللہ کا ہاتھ بلا تشبیہ سیدھا، مصطفیٰ نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ حبیب چھوڑا کیوں ہے؟ یہ تیرا ہے۔ کیا بات ہے اس بندے دی جڑا کول قریب ہے یار، ہائے ہائے ہائے۔ میں بھائیوں کی منت کروں گا، گرمی تو ہے لیکن حسین کا ذاکر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، اسی جملے پہ نہ تھکنا، بس ختم ہو گیا میری پڑھائی۔ پورا قرآن پڑھو، پورے علماء سے پوچھو، تحقیق کرو۔ معراج پوری میں دن کا ذکر نہیں، رات کا ذکر ہے، رات کو گئے، رات کو لوٹ آئے۔ جناب ملکۃ العرب کے بستر پہ آ کے سرکار بیٹھے، جب واپس آئے، میرا پھیپھڑا ٹھیک ہے، آپ کے بھی ٹھیک ہے، سرکار فرماتے خدیجہ میں معراج پر گیا تھا، جی سبحان اللہ۔ خدیجہ براق سواری تھی، جبرائیل نوکر تھا، جی سبحان اللہ۔ سدرہ پہ جبریل بھی رک گیا، براق بھی رک گئی، خدیجہ میں سدرہ پہ سوار ہو گیا، آگے سے اور نوکر ملا، اور سواری ملی جو مجھے ملکوت تک لے گئی، وہاں نوکر بھی رک گیا، سواری بھی رک گئی، میں ملکوت پہ سوار ہو گیا، وہاں سے اور نوکر ملا، اور سواری ملی جو مجھے جبروت تک لے گئی، وہاں نوکر بھی رک گیا، سواری بھی رک گئی، میں جبروت پہ سوار ہو گیا، وہاں سے اور نوکر ملا، اور سواری ملی جو مجھے لاہوت تک لے گئی، وہاں نوکر بھی رک گیا، مہربانی، سواری بھی رک گئی، میں لاہوت پہ سوار ہو گیا۔ آگے خدیجہ نور کا سمندر تھا، جس کی ایک ایک لہر ہماری دنیا سے 80 ہزار گنا بڑی تھی۔ ایک نور کے سمندر کی لہر میرے قدموں کے قریب آتی، لہر سے آواز آتی، حبیب اذن منی، محبوب قریب ہو۔ میں ایسے سفر کرتے 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 حجاب یہودیت کے قریب پہنچا، یہ میں نے کہا، یہ اللہ نے کہا، یہ میں نے پوچھا، یہ خدا نے بتایا، یہ خدا نے پوچھا، یہ میں نے بتایا۔ 90,000 کلمات ہیں اللہ اور رسول کے درمیان شب معراج۔ خدیجہ تھوڑی دیر گزری، پردہ سرکا، ایک کھانے کا تشت میرے سامنے آیا، پردے کے اندر سے آواز آئی، حبیب تم ہمارے معزز مہمان ہو، بسم اللہ پڑھ کے تناول فرماؤ۔ خدیجہ میں نے کھانا شروع نہ کیا، پھر پردے کے اندر سے آواز آئی، حبیب شروع نہیں کیا، کھانا تیرے معیار کا نہیں پروردگار میرے معیار سے افضل ہے، کھاتے نہیں ہو۔ میں نے کہا جی میں نے زمین پر مسلمانوں کو درس دیا ہے، جو بندہ اکیلے تنہا کھانا کھائے وہ بخیل ہوتا ہے، خود اکیلے کیسے کھاؤں۔ خدیجہ پھر پردہ سرکا، ایک ہاتھ آیا، اس نے کھانے کے تشت سے سیب اٹھایا، اٹھا کر پردے کے پیچھے چلا گیا، پھر پردے سے آواز آئی، حبیب ہم تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہیں، بسم اللہ پڑھ کے تناول فرماؤ۔ یہ بتا کر محمد بیٹھے آدھی رات کو، فدق علی الباب مصطفیٰ، آدھی رات کو مصطفیٰ کے دروازے پہ دستک ہوئی، اندر سے رسول بولے من انت علی البابی، کون ہے میرے دروازے پر؟ بہت سے آواز آئی انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی۔ سرکار اٹھے، کنڈی کھولی، علی اندر حاضر ہوئے، رسول کہتے ہیں یا علی تو پہلے تو کبھی بھی آدھی رات کے وقت میرے گھر نہیں آیا، آج کیسے آیا؟ علی کہتے مولا مبارک دینے، کاہے کی مبارک؟ سرکار معراج کی۔ رسول کہتے ہیں میں گھر سے باہر کیا ہی نہیں، میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میں معراج پہ گیا تھا، تجھے کیسے پتا چلا؟ سیدہ کی چادر کی قسم، یہی جملے ہیں علامہ ہاشم بہرانی کے، فداخل یدہ فی جیبہ، علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، نکال کے کہتے ہیں یہی سیب تھا نا۔ یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے، یہ خیرات نہیں تو اور کیا ہے۔ حسین دماغ اللہ اکبر، نوکر ہو گیا۔ بھٹی مرحوم فرمیندہ ہوں دائی اللہ سب کچھ علی نو دے وے، یا زینب جیسی دھی نہ دے وے۔ ہائے 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 ہائے، جنہاں دی ہے نکل گئی، کوئی ڈھیر راضی حسین دی غریب ہے، جنہاں دی ہے نہیں نکلی جھولی پھیلا کے بیٹھے گرمی تے ہے۔ لاہور والی بی بی تے نظر دے سی، ان دے پتران دے جنازے دے انتظار وچ بیٹھے،
جنازہ چھوڑ کے نہ جائیں، 2-4 منٹ نہ جائیں۔ علامہ آیت اللہ عباس تالقانی نے قوم مقدس میں فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی تمہاری دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو 2 رکعت نماز ہدیہ مسلم کے بڑے بیٹے کی پڑھا کرو، 2 رکعت نماز ہدیہ چھوٹے کی، اور اللہ کو دونوں کا واسطہ دیا کرو۔ فرماتے ہیں توحید پہ واجب ہے ان غریبوں کا واسطہ لوٹاتی ہے۔ اتنے غربت میں مارے گئے ہیں مسلم کے بچے، پترا دا زندگیاں ہونا، ماما بہنا تو پردے سلامت ہوں، جنازے دے سلوارے تسیں ہی بیٹھے ہوں۔ اتنی ہے کرنا جو لاہور تک تیری ہے کی آواز چلی جائے۔ حسین کی عزت کی قسم، ڈھیر ساری غربت ہے مسلم کے بچوں کی۔ یہ جملہ میرا نہیں، پیر صابر حسین شبی حلالے دے، انہیں کہ 6 پتر لگن رقیہ دے، 2 کوفہ 2 کربلا، 2 ایسے بچھڑے جنہیں ہے کی تیے سونے لگے ہو ہے کر دیا۔ صابر شاہ پہ آندائی مجلس سے پتہ نہیں کتنی غربت تھی، کتنی ہے لوگوں نے کی، یہ میں تانوں خیرات پہ سینڈ دے دیئے۔ صابر شاہ کے پتر مر جاوے تے ماں نو حوصلہ ہو جاندے، رلے ہوئے پتر دا حوصلہ مان لے، ہوا نالی بوہا کھڑکے تے ماں دروازے تک ٹروے دیئے۔ واہ 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 واہ، سونی ہے بیٹھے کریں دے غریب بندے۔ نوکرہ 28 رجب کو جب حسین نے وطن چھوڑا نا، شبیر تینوں بہنوں کو نوکرہ جی، غریب تینوں بہنوں کو لے کر ماں زہرا کی قبر پہ آیا، 2 بیبیاں بطول کی قبر میں نوکر جی، صحیح پہ سونے پہ فرمیدن کیم ہے گم شدہ بچے واسطے ماں نو حوصلہ نہیں، سونی ہے کتی نے 2 بیبیاں بطول کی قبر کے سرہانے بیٹھی، 1 پاؤں کی طرف جا بیٹھی، سرہانے بیٹھی عالیہ اور جناب کلثوم، لاہور والی پاؤں کی طرف جا بیٹھی، کہتی میں تیری کنیز کی اولاد ہوں، میں تیرے سرہانے نہیں بیٹھ سکتی۔ سب سے پہلے جناب عالیہ زینب بولی، کہتی اماں میں حسین کے ساتھ جا رہی ہوں تیرے مدینے سے، تیری قبر پہ زینب کا وعدہ ہے، قدم قدم پہ کوشش کروں گی کہ تیرا حسین بچ جائے، اماں مہمان دوں گی، مہمانوں سے نہ بچا تو بھائی دوں گی، بھائیوں کی قتل سے نہ بچا تو بیٹے دوں گی، پھر بھی نہ بچا تو اماں سر کی چادر دوں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب جناب عالیہ زینب خاموش تھی تو جناب کلثوم بولی، ہون جڑا بندہ ہے کرے چٹی داڑی والا، کوئی ایک بندہ اچھی ہے چا کرے، نوجوانوں تو معافی منگا گا، چٹی داڑی والا ضرور کرے۔ جناب کلثوم ماں کی قبر پر پیشانی رکھ کے کہتی اماں زینب کو بیٹوں کا مان ہے، اس لیے زینب نے بیٹوں کا نام لیا ہے۔ اماں خالی جھولی لے کے تیرے مدینے سے کلثوم جا رہی ہے، لیکن اماں تیری قبر پر وعدہ ہے، جرے ہے نہیں بیٹھے کر دے بی بی تو خیرات منگ لے، اماں تیری قبر پر وعدہ ہے، بیٹے نہیں دے سکتی لیکن سر کی چادر میں زینب سے بھی پہلے دوں گی۔ کون جڑا بندہ ہے بیٹھا کر دے، ایک دفعہ اچھی ہے چکری کول بیٹھی جناب زینب عالیہ سن لوی، ہنج نہیں آندی ہے تا آندی۔ جب دونوں سیدزادیاں خاموش ہوئی نا، عباس کے حصے کی بہن نے بطول کی قبر کے پاؤں پہ سر رکھا، سر رکھ کر کہتی ہے ان کا دعویٰ ہے بیٹیوں والا، میں بیٹی نہیں، میں تیرے گھر کی کنیز ہوں، میں دعویٰ نہیں کر رہی، بس یہ گزارش کر رہی ہوں، زینب بیٹے دے گی تو کربلا، جسے سمجھ آئے بطول دا واسطے ہے کری، اما کلثوم چادر دے گی تو کربلا، رقیہ کا وعدہ ہے میں کربلا سے پہلے سر کا تاج بھی دوں گی۔ واہ 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 واہ، نوکراں نوکراں نوکراں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کربلا سے پہلے بیٹے بھی دوں گی، یار معجزہ نہیں؟ کتنی گرمی ہے، کون ہے کردہ ہے؟ زندگی ہوئی کربلا سے پہلے اجڑی ہے لاہور والی بی بی۔ 8 ذی الحج کو حسین نے احرام توڑے، مکے کی حد سے بحر شبیر چلا گیا عمرہ پڑھ کے،
9 ज़िलहज को बैठा है मुस्लिम की खबर है शहादत की, जी भर के रोया हुसैन अपने खैमे में, रोई हुई आंखें साफ करके ना बिला तशबीह बहन आलिया के खैमे के सामने आके खड़ा हुआ। बीमार है मोमिन, हक नवाज भाई मौला से मुस्लिम के पुत्रा न सदका शिफा देवे। कबूल है बेटा जनाब सैयदा मोमिन इतने सादात ने आमीन कही है। बहन के दरवाजे पर इन्ना माँ की आयत की तिलावत की शब्बीर ने मुसल्ले से उठी आलिया, हुसैन के चेहरे पे निगाह पड़ी, गल पे कर यार झंगल बीबी आदि हुसैन तुझे पता है ना मैं तेरे चेहरे की आशिक हूँ। हुसैन तेरी रोई हुई आंखें ज़ैनब से छुप नहीं सकती। हुआ क्या है, बहन की गर्दन में बहन डालकर शबीर सर चूम कर कहते हैं ज़ैनब आमदन खैर की हो, मुस्लिम मारा गया है। इतनी तो खर्चा यार, इतनी तो है खर्चा जो जनाजे आवने नहीं। बतूल दे पुत्रा दी गुरबत है चकर। हुसैन कहते हैं अम्मा फिजा मुस्लिम की बेटी जनाब आतका को ले आओ। ज़ैनब से कहते हैं अभी न रो, आतका के सामने न रोना। यहाँ बहन बैठी है, यहाँ जनाब सकीना बैठी है, सामने फिजा खड़ी है। जनाब आतका को हुसैन ने झोली में बिठाया। समझ में आ गई तो बतूल ने खैरात दे दी थी तो मैंने सोचा कि पढ़ने की लोड़ न पवे। हुसैन फरमाते ज़ैनब जी भाई जब मदीने से चले थे मैंने 2 दुर दिए थे तुझे कि संभाल के रखना है। हाँ हुसैन मेरे तबरुकात वाले संदूक में महफूज हैं। फरमाते ले आ 2 यमनी कीमती दुर। शबीर ने हाथ पे रख के मुस्लिम की बेटी के कानों में पहनाए, सर पे बोसा दिया। आखिर आले मोहम्मद के घर की बेटी थी, मामू की झोली छोड़ के सामने जाके खड़ी हुई, कहती है तेरा प्यार बताता है मैं यतीम तो नहीं हो गई। जेरे मातम बैठे कर दे कोई ढेर सारी खैरात जनाब ज़ैनब ने दे देती है। हुसैन फरमाते आतका तेरी आमदन खैर की हो, तेरा बापा मुस्लिम कूफा में मारा गया है इसलिए मैं तुझे दुर पहना रहा हूँ बेटा ताकि तुझे बाप की कमी महसूस ना हो। जिन्हों समझ आवनी इत्थे आ जावनी है, जिन्हों नहीं आवनी बीबी तो माफी मांग लिया जे मैं मातम करा तू कर ना कर। 4 साल की सकीना के जहन में ये बात बैठ गई कि जब उनके पड़पोते ने किताब लिखी है, हजरत मालिक उश्तर के पड़पोते ने, उन्होंने ये 70 लिखी है पर 70 तो नहीं हद कर दी है। रसूल कहते परवरदिगार मैं तेरा लगता क्या हूँ, महबूब है तू मेरा। फरमाते फिर कभी कभी महबूब नाज करते हैं, मुहिब बर्दाश्त करते हैं, हाथ मिलाता है या पर्दा हटाऊं। हाँ कहने वाले सरकार मुस्तफ़ा है। फरमाते बिला तशबीह पर्दा सिरका, बिला तशबीह एक हाथ पर्दे से बह रहा है, मुझे देखना है सुनना नहीं है देखना है। बिला तशबीह रसूल के हाथ ने खुदा के हाथ को पकड़ा, बतूल के पाक बाबा ने अल्लाह के हाथ को फेरना शुरू किया। पर्दे के अंदर से वाज़ेह हबीब ये क्या कर रहे हो। परवरदिगार तेरे मुकम्मल सारे पूरे हाथ की ज़ियारत करना चाहता हूँ। सैयदा की इज़्ज़त की कसम है जैसे हुआ ना अल्लाह का हाथ बिला तशबीह सीधा, मुस्तफ़ा ने हाथ छोड़ दिया। हबीब छोड़ा क्यों है, ये तेरा है। क्या बात है उस बंदे दी जड़ा कोल करीब है यार। हाय हाय हाय। मैं भाइयों की मिन्नत करूंगा, गर्मी तो है लेकिन हुसैन का ज़ाकिर हो, आपका मेहमान हूं, इसी जुमले पे ना थकना। बस खत्म हो गई मेरी पढ़ाई। पूरा कुरान पढ़ो, पूरे उलमा से पूछो, तहकीक करो। मेराज पूरी में दिन का जिक्र नहीं, रात का जिक्र है। रात को गए, रात को लौट आए। जनाब मलिकतुल अरब के बिस्तर पे आके सरकार बैठे, जब वापस आए मेरा फेफड़ा ठीक है आपके भी ठीक है। सरकार फरमाते खदीजा मैं मेराज पर गया था। जी सुभान अल्लाह। खदीजा बुराक सवारी थी, जिब्राइल नौकर था। जी सुभान अल्लाह। सिदरा पे जिब्रील भी रुक गया, बुराक भी रुक गई। खदीजा में सिदरा पे सवार हो गया, आगे से और नौकर मिला और सवारी मिली जो मुझे मलकूत तक ले गई। वहाँ नौकर भी रुक गया, सवारी भी रुक गई। मैं मलकूत पे सवार हो गया, वहाँ से और नौकर मिला और सवारी मिली जो मुझे जबरूत तक ले गई। वहाँ नौकर भी रुक गया, सवारी भी रुक गई। मैं जबरूत पे सवार हो गया, वहाँ से और नौकर मिला और सवारी मिली जो मुझे लाहूत तक ले गई। वहाँ नौकर भी रुक गया, मेहरबानी, सवारी भी रुक गई। मैं लाहूत पे सवार हो गया। आगे खदीजा नूर का समंदर था,
جس کی ایک ایک لہر ہماری دنیا سے 80-80 ہزار گنا بڑی تھی. ایک لور کے سمندر کی لہر میرے قدموں کے قریب آتی, لہر سے آواز آتی, حبیب ادنو منی, محبوب قریب ہو. میں ایسے سفر کرتے 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 حجاب احدیت کے قریب پہنچا. یہ میں نے کہا, یہ اللہ نے کہا, یہ میں نے پوچھا, یہ خدا نے بتایا, یہ خدا نے پوچھا, یہ میں نے بتایا. 90,000 کلمات ہیں اللہ اور رسول کے درمیان شب معراج. خدیجہ تھوڑی دیر گزری, پردہ سرکا, ایک کھانے کا تشت میرے سامنے آیا. پردے کے اندر سے آواز آئی, حبیب تم ہمارے معزز مہمان ہو, بسم اللہ پڑھ کے تناول فرماؤ. خدیجہ میں نے کھانا شروع نہ کیا. پھر پردے کے اندر سے آواز آئی, حبیب شروع نہیں کیا, کھانا تیرے معیار کا نہیں پروردگار میرے معیار سے افضل ہے, کھاتے نہیں ہو. میں نے کہا جی میں نے زمین پر مسلمانوں کو درس دیا ہے, جو بندہ اکیلے تنہا کھانا کھائے وہ بخیل ہوتا ہے, خود اکیلے کیسے کھاؤں. خدیجہ پھر پردہ سرکا, ایک ہاتھ آیا, اس نے کھانے کے تشت سے سیب اٹھایا, اٹھا کر پردے کے پیچھے چلا گیا. پھر پردے سے آواز آئی, حبیب ہم تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہیں, بسم اللہ پڑھ کے تناول فرماؤ. یہ بتا کر محمد بیٹھے آدھی رات کو, فدق علی الباب مصطفیٰ, آدھی رات کو مصطفیٰ کے دروازے پہ دستک ہوئی. اندر سے رسول بولے, من انت علی البابی, کون ہے میرے دروازے پر. بہت سے آواز آئی, انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی. سرکار اٹھے, کنڈی کھولی, علی اندر حاضر ہوئے. رسول کہتے ہیں یا علی تو پہلے تو کبھی بھی آدھی رات کے وقت میرے گھر نہیں آیا, آج کیسے آیا. علی کہتے ہیں مولا مبارک دینے. کاہے کی مبارک. سرکار معراج کی. رسول کہتے ہیں میں گھر سے باہر کیا ہی نہیں, میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میں معراج پہ گیا تھا, تجھے کیسے پتا چلا. سیدہ کی چادر کی قسم, یہی جملے ہیں علامہ ہاشم بہرانی کے. فداخل یدہ فی جیبہ, علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا, نکال کے کہتے ہیں یہی سیب تھا نا. یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے, یہ خیرات نہیں تو اور کیا ہے. حسین کی ماں نوکر ہو گیا. بھٹی مرحوم فرمیندہ ہوں دائی, اللہ سب کچھ علی نو دے وے, یا زینب جیسی دھی نہ دے. ہائے 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 ہائے, جنہاں دی ہے نکل گئی, کوئی ڈھیر راضی ہے حسین دی غریب ہے. جنہاں دی ہے نہیں نکلی جھولی پھیلا کے بیٹھے گرمی تے ہے. لاہور والی بی بی تے نظر دے سی, ان دے پتران دے جنازے دے انتظار وچ بیٹھے, جنازہ چھوڑ کے نہ جاویں, 2-4 منٹ نہ جائیں. علامہ آیت اللہ عباس تالقانی نے قم مقدس میں فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی تمہاری دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو 2 رکعت نماز ہدیہ مسلم کے بڑے بیٹے کی پڑھا کرو, 2 رکعت نماز ہدیہ چھوٹے کی, اور اللہ کو دونوں کا واسطہ دیا کرو. فرماتے توحید پہ واجب ہے ان غریبوں کا واسطہ لوٹاتی ہے. اتنے غربت میں مارے گئے ہیں مسلم کے بچے, اتنا نہ زندگیاں ہونا. ماما بہنا تو پردے سلامت ہوں, جنازے دے اصل وارے تسیں بیٹھے ہوں. اتنی ہے کرنا جو لاہور تک تیری ہے کی آواز چلی جائے. حسین کی عزت کی قسم, ڈھیر ساری غربت ہے مسلم کے بچوں کی. یہ جملہ میرا نہیں, پیر صابر حسین شہبی حلالے دے, انہیں کہ 6 پتر لگن رقیہ دے, 2 کوفہ 2 کربلا, 2 ایسے بچھڑے جنہیں ہے کی تیے سونے لگے ہو ہے کر دے. صابر شاہ پہ آندائی مجلس سے, پتہ نہیں کتنی غربت تھی, کتنی ہے لوگوں نے کی. جی میں تانوں خیرات پہ سینڈ دے دیئے. صابر شاہ کے پتر مر جاوے تے ماں نو حوصلہ ہو جاندہ ہے, رلے ہوئے پتر دا حوصلہ ماں نو. ہوا نالی بوہ کھڑکے تے ماں دروازے تک تروے دیئے. واہ 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 واہ, سونی ہے بیٹھے کریں دیو غریب بندے. نوکر 28 رجب کو جب حسین نے وطن چھوڑا نا, شبیر 3 بہنوں کو, نوکر جی غریب 3 بہنوں کو لے کر ماں زہرا کی قبر پہ آیا. 2 بیبیاں بطول کی قبر میں, نوکر جی صحیح پہ سونے پہ فرمیدن کیم ہے.
गुम शुदा बच्चे वास्ते मां नूं हौसला नहीं। सोहनी है किती ने। दो बीबियां बतूल की कब्र के सिरहाने बैठी, एक पाँव की तरफ जा बैठी। सिरहाने बैठी आलिया और जनाब कुलसूम, लाहौर वाली पाँव की तरफ जा बैठी। कहती मैं तेरी कनीज़ की औलाद हूँ, मैं तेरे सिरहाने नहीं बैठ सकती। सबसे पहले जनाब आलिया ज़ैनब बोली, कहती अम्मा मैं हुसैन के साथ जा रही हूँ तेरे मदीने से, तेरी कब्र पे ज़ैनब का वादा है, कदम कदम पे कोशिश करूँगी कि तेरा हुसैन बच जाए। अम्मा मेहमान दूंगी, मेहमानों से न बचा तो भाई दूंगी, भाइयों की कत्ल से न बचा तो बेटे दूंगी, फिर भी न बचा तो अम्मा सर की चादर दूंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब जनाब आलिया ज़ैनब खामोश थी तो जनाब कुलसूम बोली, हुण जड़ा बंदा है करे चिट्टी दाड़ी वाला, कोई एक बंदा उची है चा करे, नौजवानों तो माफ़ी मंगांगा, चिट्टी दाड़ी वाला ज़रूर करे। जनाब कुलसूम माँ की कब्र पर पेशानी रख के कहती अम्मा ज़ैनब को बेटों का मान है, इसलिए ज़ैनब ने बेटों का नाम लिया है। अम्मा खाली झोली लेके तेरे मदीने से कुलसूम जा रही है, लेकिन अम्मा तेरी कब्र पर वादा है, जरे है नहीं बैठे कर दे बीबी तो खैरात मंग ले। अम्मा तेरी कब्र पर वादा है, बेटे नहीं दे सकती, लेकिन सर की चादर मैं ज़ैनब से भी पहले दूंगी। हुण जड़ा बंदा है बैठा कर दे, एक दफा उच्ची है चकरी कोल बैठी जनाब ज़ैनब आलिया सुन लवी, हंज नहीं आंदी है तो आंदी। जब दोनों सैयदजादियाँ खामोश हुई ना, अब्बास के हिस्से की बहन ने बतूल की कब्र के पाँव पर सर रखा, सर रख कर कहती है उनका दावा है बेटियों वाला, मैं बेटी नहीं, मैं तेरे घर की कनीज़ हूँ, मैं दावा नहीं कर रही, बस ये गुजारिश कर रही हूँ, ज़ैनब बेटे देगी तो करबला, जिसे समझ आए बतूल दवास्ते है करी। अम्मा कुलसूम चादर देगी तो करबला, रुकैया का वादा है मैं करबला से पहले सर का ताज भी दूंगी। वाह 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 वाह, नौकरा नौकरा नौकरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला से पहले बेटे भी दूंगी। यार मौजूदा नहीं, कितनी गर्मी है, कौन है करता है। जिंदगी हो गई। करबला से पहले उजड़ी है लाहौर वाली बीबी। 8 ज़िलहज को हुसैन ने इहराम तोड़े, मक्के की हद से बहर शबीर चला गया उम्रा पढ़ के। 9 ज़िलहज को बैठा है, मुस्लिम की खबर है शहादत की, जी भर के रोया हुसैन अपने खैमे में, रोई हुई आंखें साफ करके ना बिला तशबीह। बहन आलिया के खैमे के सामने आके खड़ा हुआ, बीमार है मोमिन हक नवाज भाई, मौला से मुस्लिम के पुत्रा न सदका शिफा देवे। कबूल है बेटा जनाब सैयदा मोमिन इतने सादात ने आमीन कही है। बहन के दरवाजे पर इन्ना माँ की आयत की तिलावत की शबीर ने मुसल्ले से उठी आलिया, हुसैन के चेहरे पे निगाह पड़ी, गल पे कर यार झंगल हो। बीबी आदि हुसैन तुझे पता है ना मैं तेरे चेहरे की आशिक हूँ। हुसैन तेरी रोई हुई आंखें ज़ैनब से छुप नहीं सकती। हुआ क्या है, बहन की गर्दन में बहन डालकर शबीर सर चूम कर कहते ज़ैनब आमदन खैर की हो, मुस्लिम मारा गया है इतनी तो खर्चा यार, इतनी तो है करते जो जनाजे आवने नहीं, बतूल दे पुत्रा दी गुरबत है चकर। हुसैन कहते अम्मा फिजा मुस्लिम की बेटी जनाब आतका को ले आओ। ज़ैनब से कहते अभी न रो, आतका के सामने न रोना। यहाँ बहन बैठी है, यहाँ जनाब सकीना बैठी है, सामने फिजा खड़ी है। जनाब आतका को हुसैन ने झोली में बिठाया, समझ में आ गई तो बतूल ने खैरात दे दी थी तो मैंने अगे पढ़ने की लोड़ न पवे। हुसैन फरमाते ज़ैनब जी भाई जब मदीने से चले थे मैंने 2 दुर दिए थे तुझे कि संभाल के रखना है। हाँ हुसैन मेरे तबरुकात वाले संदूक में महफूज हैं। फरमाते ले आओ 2 यमनी कीमती दुर। शबीर ने हाथ पे रख के मुस्लिम की बेटी के कानों में पहनाए, सर पे बोसा दिया। आखिर आले मोहम्मद के घर की बेटी थी, मामू की झोली छोड़ के सामने जाके खड़ी हुई, कहती है तेरा प्यार बताता है मैं यतीम तो नहीं हो गई।
جنہیں ماتم بیٹھے کر دے ہو کوئی ڈھیر ساری خیرات جناب زینب نے دے دیتی ہے۔ حسین فرماتے ہیں آقا تیری آمدن خیر کی ہو، تیرا باپا مسلم کوفہ میں مارا گیا ہے، اس لیے میں تجھے در پہنا رہا ہوں بیٹا، تاکہ تجھے باپ کی کمی محسوس نہ ہو۔ جنہوں سمجھ آونی اتھے آ جاونی ہے، جنہوں نہیں آونی بی بی تو معافی مانگ لیا جے، میں ماتم کرا تو کر نہ کر۔ 4 سال کی سکینہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جب کسی